Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is the poem An Evening Wet with Rain. This is the second part of the poem for class 10th. First I will read the third stanza of the poem and then try to explain it. Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed, and takes me along, holding me by the arm. In childhood, I stood alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by don't return. How to call back times past and gone? This is the fourth stanza. The evening prepares to go to sleep in the lap of night. Slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dark tank. At some passing cloud casts a shadow over hills. There is activity in the houses lit with electric bulbs. Moonlight laughs holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the earth lamp in a wayside modest inn awaits me. In this poem, yesterday we have learned something, the brief summary of the poem. Today we are going to discuss the other part of the poem. In the first part, the poet reproduces the atmosphere of an evening. The evening was wet with rain, everything was wet. The poet was in sad and depressed mood. In these lines, loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. Loss of hope has darkened the evening. The poet says that loss of hope has darkened the evening of his life. No hope has been left for him. There is no hope for the poet. It has filled his old age with darkness. There is everywhere darkness for the poet. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. The poet says, perhaps his wife is his companion. He says that she is also depressed. She is holding his hand and taking him along. In childhood, I stood along in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. The poet says, the poet recalls his childhood. When he was a child, he remembers how he could use to stand in his courtyard. वो किस तरह अपने सहन में खेलता था, अकेला बैठता था वहां पर. And waves of air brought the sound of cymbals. The waves of air would bring the sound of cymbals. Being rung somewhere. ये शायर कहता है, मुझे दूर से घंटियों की आवाज आ रही है. कहीं दूर कोई घंटी बजा रहा है और वही आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी. जब ये छोटा बच्चा था, या अपने बचपन को याद कर रहा है ये शायर. He finds no way to call back. यहां पर इसने लिखा है, we regret that the days gone by don't return. How to call back times past and gone. We regret that days gone by don't return. शायर कहता है, पास्ट इज डेड एंड गॉन. हम इस पास्ट को वापस नहीं ला सकते हैं. सिर्फ पछताने के बगैर हमारे पास इस वक्त कुछ नहीं है. He regrets
that the day is gone by. Don't اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. یہ جو بچپن ہے یہ زندگی کا بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے. اس میں انسان انجوائے کرتا ہے. لیکن یہ شاید کہتا ہے آپ یہ جو بچپن ہے اس کو ہمیں واپس نہیں. یہ جو پرانے زمانے کی یادیں ہیں ان کو ہم صرف یادیں کہہ سکتے ہیں. یہ زمانہ واپس نہیں آ سکتا ہے. Days are gone. How to call back times past and gone. ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے ہیں. یہ جو گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ. یہ جو گزرا ہوا زمانہ یہ واپس نہیں آتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہم اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اس بچپن میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں محنت کرنی چاہیے دل لگی کے ساتھ تاکہ ہم آگے فیوچر میں ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. Here in the next stanza, the evening prepares to go to sleep in the lap of night. The poet here describes the coming of the night in a poetic manner. وہ شاعرانہ انداز میں بات کرتا ہے. یہ جو شاعر ہے کیا کہتا ہے؟ یہ شاعر کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شام رات کی گود میں سونے کے لیے تیار ہو رہی ہے. The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. عام لفظوں میں شام اپنی جگہ رات کو دینے جا رہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ شام کے وقت بعد میں رات آتی ہے. بہت ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے یہاں پر شاعر کہتا ہے شاعرانہ انداز میں کہتا ہے ایسا لگتا ہے مانو آسمان کے پاؤں دھرتی کو آہستہ آہستہ اور پیار سے چھونے لگتے ہیں. شاعر کہتا ہے جب شام ہوتا ہے جب یہ سورج ڈوبتا ہے غروب ہو جاتا ہے تو یہ لگتا ہے یہ کہیں اس زمین کو ٹچ کر رہا ہے. جب ہم دور سے دیکھتے ہیں جب سن سیٹ ہم دیکھتے ہیں تو لگ رہا ہے یہ کہیں مل رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ چھو رہے ہیں. زمین کے ساتھ یہ اپنے کچھ باتیں کر رہا ہے اس کو چھو رہا ہے. Shadows of trees rest in the dark tank and some passing cloud casts a shadow over hills. Shadows of trees rest in the dark tank. یہ جو درخت کی یہ پرچھائیاں ہیں یہ غائب ہو جاتی ہیں جیسے یہ کسی تالاب میں چلی جاتی ہیں. ان کا جو سایہ اب نہیں رہتا ہے اندھیرے کی وجہ سے یہ سایہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور شاعر کہتا ہے and some passing cloud casts a shade over hills. یہ جو شاعر ہے یہ کہتا ہے شاعر کہ یہ شاعر اس وقت بڑھاپے کی بات کرتا ہے. بڑھاپے میں انسان کے بہت ساری مشکلات ہوتے ہیں تو مشکلات کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. just like as clouds and they cast the rains. اس طرح شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو درختے ہیں ان کا جو یہ سایہ یہ ختم ہو جاتا ہے. شاعر یہاں پر یہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو درخت کے سائے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. There is activity in the houses lit with electric bulbs. Moonlight laughs holding the hem of the moon. There is activity in the houses. شاعر کہتا ہے جب شام چلی جاتی ہے تو جب اندھیرا چھا جاتا ہے جب رات آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے تو لوگ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ گھروں میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے. There is hustle and bustle in the houses. گھروں میں کوئی چہل پہل اس کو دکھتی ہے. وہاں لوگ یہ جو بلب جلاتے ہیں lit the bulbs اس کو ایک باہر ایک چہل پہل دکھائی دے رہی ہے اس شاعر کو. اور یہ جو روشنیاں دکھتی ہیں اس شاعر کو وہ سوچتا ہے کہ ان گھروں میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور چل رہی ہوگی. اور یہاں پر اور ایک ہے مون لائٹ لاپس ہولڈنگ دا ہیم آف دا مون. یہ جو مون لائٹ ہے یہ چاندنی ہے یہ ہنستی ہے مسکراتی ہے. اینڈ ہولڈز دا ہیم اور اس چاند کے اس کنارے کو پکڑتی ہے. بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے یہ چاند رات کے وقت.
یہ چمکتا ہے. چاندنی جب ہوتی ہے تو بہت ہی مزہ ہوتا ہے. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. شاعر کہتا ہے, یہ شاعر کی اندرونی حالت کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر ایک کنٹراسٹ ہے. شاعر ایک اپنی اندرونی حالت بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے, اس کو زندگی میں کتنے مشکلات, اس بڑھاپے میں کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جب وہ باہر دیکھتا ہے وہاں اس کو ایک ایکٹیویٹی لگتی ہے, وہاں چہل پہل لگتی ہے, وہاں اس کو بہت ہی وہاں پر زندہ دلی ملتی ہے. لیکن جو وہاں ایک کنٹراسٹ ہے اپنے آپ کے اوپر, جب وہ نظر دوڑاتا ہے تو اس کو لگ رہا ہے اس کی جو زندگی کی یہ شام, اس کا جو یہ آخری زمانہ چل رہا ہے. لیکن جب وہ باہر دیکھتا ہے, وہ ایکٹیویٹی دیکھتا ہے, اس کو وہاں ایک کنٹراسٹ ہوتا ہے. اچھا, لائٹ آف دا ارتھن لیمپ ان اے وے سائڈ ماڈسٹ انز. یہ جو اس کا یہ راستہ ہے, شاعر کہتا ہے راستے میں وہ ایک کیا دیکھتا ہے, ایک ان دیکھتا ہے, ٹھہرنے کی جگہ دیکھتا ہے. وہاں پر ایک ارتھن لیمپ پرانے زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے لوگ. ایک مٹی کا وہ اس کو کہتے ہیں کشمیری میں چونگ, اس میں وہ ڈال دیتے, پہلے وہ کھانے کا تیل وہ ڈال دیتے, اس میں پھر وہ جلاتے تھے. آج وہ زمانہ نہیں ہے. لیکن اسی طرح شاید یہ جو ہوتا ہے, یہ جو ہم باہر جب شمع جلاتے ہیں تو کسی وقت اس کو خطرہ رہتا ہے, کسی وقت ہوا کا جھونکا اس کی روشنی کو ختم کر سکتا ہے. اسی طرح شاید کہتا ہے اس کی زندگی کے آخری سٹیج چل رہا ہے, وہ یہی ٹمٹماتا ہوا یا شاعری کا انتظار کر رہا ہے جو کبھی بھی بجھ سکتا ہے. کہتا ہے شاعر اس کی زندگی کا یہ بلب جو ہے یہ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے. یہاں پر میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں. کٹ یارڈ, آنگن, صحن جو مکان کے سامنے ہوتا ہے, اور یہاں پر ہے سمبلز, کرتال ایک قسم کی وہ گھنٹی, اور یہاں پر ہے لیپ, گود, اس کو کشمیری میں کھن کہتے ہیں. کاسٹ, کاسٹ کے دو تین معنی ہیں, ایک کاسٹ ہوا ڈالنا, دوسرا کاسٹ ہوا ذات. اچھا, لٹ جلانا, یہاں پر ہے ہیم کنارہ, ڈیسٹینیشن منزل, وے سائڈ راستے کا کنارہ. اب یہ جو پوئم ہم نے پڑھی, ہمیں لگا کہ یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. اس میں اس وقت اس آدمی کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں چاہیے کہ میں اس بڑھاپے میں اپنے ان بزرگ کی بہت ہی خدمت کرنی چاہیے, ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے, تاکہ ہمیں اس دنیا بھی کامیابی حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی. آئی ہوپ یو ہیو learned something, some lesson. That is all for today.